बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में सिपा सालार ने हमारी पूरी मदद की। पाकिस्तान के चुनखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस बयान के सामने आने के बाद इस्लामाबाद में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। और वो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये ऑपरेशन उनके खिलाफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ईमा उनके साथ मिलकर किया गया। अब शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद वो मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जानिब से इस बात की तस्दीक हो चुकी है और एक ऐसा ऑपरेशन कि जिसमें गैर जानिबदार हल्के भी ये कह रहे हैं कि लाशें गिरी हैं। इस जालिमाना ऑपरेशन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो सरकारी सतह पर, ऑफिशियल सतह पर उन्होंने कहा कि हमारे 8 कारकुनान जाँ बहक हुए और उन पर सीधी गोलियां बरसाई गईं, सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए और मुख्तलिफ जो हल्के हैं, चाहे वो 2 का जिक्र करें, 4 का, 8 का, 20 का, 40 का या 100 का, पुरअमन आईनी और कानूनी एहतजाज के दौरान किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में एक आम आदमी की जान जाने पर भी पूरे सिस्टम को जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन यहां पर पीटीआई के निहत्ते मुजाहिरीन के खिलाफ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से जालमाना ऑपरेशन में कई जानें चली गईं। अब चाहे वो 1 है, 2 है, 20 है, 40 है या फिर 100 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 कारकुनान का नाम लिया। गैर जानबदार हल्के इससे भी ज्यादा तादाद का जिक्र कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्टिंग भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है? क्या शहबाज शरीफ ने दूसरे लफ्जों में यह कहा कि ये जो लाशें गिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, इसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी लाशें गिराने के अंदर? क्योंकि यही कहा शहबाज शरीफ ने कि जो ऑपरेशन किया गया उसमें पूरी मदद हासिल थी। तफसील बीबीसी ने क्या रिपोर्ट किया है, पाकिस्तानी मीडिया को आप छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, ग्राउंड से आने वाले साफियों को, जो मजदूर साफी ग्राउंड में मौजूद थे उन्हें भी छोड़ दें। हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जनाब ये मखसूस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जनाब चलें, इंटरनेशनल मीडिया के हकाइक भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले कभी नून लीग के फेवरेट समझे जाने वाले मतीउल्लाह जान साहब का एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल मारूफ पिम्स अभी तक कल के ऑपरेशन में जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद के सरकारी आदादोशुमार जारी करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर के दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत मलिक मुख्तार अहमद के साथ काफ़ी देर से कमरे को कुंडी लगाकर हंगामी मुलाकात जारी है। अस्पताल की तर्जुमान डॉक्टर ओनीज़ा के मुताबिक इदारा हलाकतों और जख्मियों की असल तादाद बताने से कासिर है और अभी तक हतमी फहरिस्तों पर काम हो रहा है। काम इन्वर्टेड कामा में उन्होंने लिखा, और ये ट्वीट है 27 नवंबर 11:48 दिन। जी हां, आज का ये ट्वीट है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चीज को छुपाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बार सरकशी और इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई तो सिपा सलार ने पूरा तावन किया, पूरी मदद की, जिससे यह कोशिश दम तोड़ गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली दफा सिपा सलार और वज़ीर-ए-आज़म इस तरह हैं कि यक जान और 2 कालिब जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। बीबीसी ने जो इसकी हेडलाइन निकाली वो ये थी जनाब के सिपा सलार के ताउन से सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो ऑपरेशन था, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, उसका बेहतरीन स्ट्रेटजी से खात्मा किया। और इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी इदारों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, सिपा सलार का उन्होंने आर्मी चीफ का जिक्र किया कि उनका पूरा ताउन हासिल था। क्यों कहा गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से? इस वक्त इस्लामाबाद के हल्के भी इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, मुख्तलिफ चमगोइयाँ भी जारी हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि शहबाज शरीफ को यह बयान देने की ज़रूरत पेश आई। इससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही थी, ग्राउंड पर मौजूद लोग, हम जैसे मजदूर साफी भी ये कह रहे थे कि रेंजर्स मौजूद हैं, फौज भी बुला ली गई थी, आमने सामने हुआ सब कुछ। फुटेजेस भी आई कि रेंजर्स के एहलकार डी चौक के ऊपर किस तरह से कंटेनर से जो है वो एक कारकुन को नीचे फेंक रहे हैं। इस हवाले से बीबीसी ने क्या लिखा, रेंजर्स की डी चौक पर कारकुन को कंटेनर से धक्का देने की वायरल वीडियो की हकीकत क्या है? रोहान अहमद साहब की स्टोरी है। वो फरमाते हैं एक वीडियो वायरल है
کہ احتجاجی مظاہرے کے دوران ایک شخص کو سیکیورٹی اہلکار نیچے دھکا دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک پر راستہ روکنے کے لیے رکھے گئے کنٹینرز کی چھت پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور ایسے میں ڈھالیں اور ڈنڈے پکڑے 4 رینجرز اہلکار اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک رینجر اہلکار اس شخص کو دھکا دیتا ہے۔ اس نتیجے میں پہلے یہ شخص خود کو بچانے کے لیے کنٹینر کا کونا پکڑ کر لٹک جاتا ہے اور چند ہی سیکنڈ بعد نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ویڈیو نہ صرف سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپ میں گردش کر رہی ہے، بی بی سی سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز اور تصاویر اور وہاں موجود ایک عینی شاہد کے بیان کی مدد سے اس شخص کے گرنے کے واقعے کی تصدیق کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو پاکستانی حکومت بھی اس کو نہیں مان رہی تھی، یہ چنتخب حکومت کہہ رہی تھی کہ اس قسم کی ویڈیوز پرانی ہیں۔ واقعہ کب اور کیسے ہوا، آگے چل کر بی بی سی لکھتا ہے، تصاویر فراہم کرنے والے بین الاقوامی ادارے گیٹی امیجز پر 2 تصاویر موجود ہیں جو کہ 26 نومبر کو بنائی گئی ہیں، اور ان تصاویر میں ایک شخص کو کنٹینر پر نماز پڑھتے ہوئے اور رینجرز اہلکاروں کو اس کنٹینر پر ان کے قریب کھڑے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ گیٹی امیجز پر موجود ایک اور تصویر میں اس شخص کو کنٹینر سے نیچے لٹکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور بظاہر رینجر اہلکار اسے کنٹینر سے نیچے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی بی سی نے گیٹی امیجز پر موجود ان تصاویر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کا تقابلی جائزہ لیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ ڈی چوک پر پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے کے دوران رینجرز اہلکاروں کی جانب سے کنٹینر پر سے ایک شخص کو نیچے دھکیلنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ بی بی سی کہہ رہا ہے۔ عینی شاہد کا کہنا ہے، ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کے فوٹوگرافر سے بی بی سی نے بات کی جو 26 نومبر کو ڈی چوک پر موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر فوٹوگرافر جو اس واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں، انہوں نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ یہ شخص کنٹینر کے اوپر چڑھا، نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس کے مطابق 3-4 رینجرز والے وہاں پہنچے اور انہوں نے اس شخص کو پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی، ہاتھ نہیں آیا تو پھر اس کو دھکا دیا اور پھر یہ نیچے جا گرا، اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ گرنے کے واقعے کے بعد کیا اٹھ کر بیٹھا تھا، کس حالت میں تھا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت علاقے میں موجود ایک عمارت میں ایسی جگہ موجود تھے جہاں وہ اسے گرنے کے بعد دیکھ نہیں سکے۔ اچھا، اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں اور حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ رینجرز کے دھکا دینے کے باعث یہ شخص کنٹینر سے گر کر ہلاک ہو گیا، تاہم بی بی سی اس شخص کی شناخت یا اس واقعے سے اس کی مبینہ ہلاکت کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔ بی بی سی نے اس ویڈیو کے متعلق جب پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کئی کارکنان تاحال لاپتہ ہیں، تقریباً 9 افراد۔ انہوں نے 9 کی بات کی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، سوشل میڈیا سے، جو اس وقت ٹی وی چینل پر بھی چیزیں چل رہی ہیں، انہوں نے 8 کارکنان کی ہلاکت کی جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ 8 لوگ براہ راست گولی لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں 40 لاشیں موجود ہیں۔ 30 سے زائد لاشوں کے حوالے سے پمس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم بی بی سی اس کی تصدیق نہیں کر سکا۔ اچھا، محسن نقوی سے جب ایک صحافی نے پوچھا تو جناب انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ دھکا دے کر نیچے پھینکا گیا، کیا آپ اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو براہ راست جواب نہیں دیا۔ انہوں نے گریز کرتے ہوئے گول مول بیان دیا اور کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھاگے ہیں۔ اس کے بعد ایک دم پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ 33 لاشیں اسپتال میں ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کے لوگ صبح سے اسپتالوں میں چکر لگا رہے ہیں، آئیں اور لاشیں ڈھونڈ لیں۔ اور گنڈا پور صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ اداروں کے اس آپریشن کے نتیجے میں سینکڑوں کارکنان ہلاک ہوئے ہیں۔ بی بی سی ابھی تک تصدیق نہیں کر سکا، اور محسن نقوی نے بھی اس ہلاک ہونے والے شخص کا نام یا دیگر تفصیلات نہیں دیں۔ لیکن ہوا کیا تھا، گزشتہ روز اسلام آباد کے 2 سرکاری اسپتالوں پمس اور پولی کلینک میں سے بی بی سی نے تصدیق کر دی تھی کہ وہاں 6 لاشیں لائی گئی تھیں۔ جی ہاں، اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ 6 لاشیں تو وہاں لائی گئی تھیں۔ اب چاہے 1 لاش گرے یا 100 لاشیں گریں، انسان ہیں، عام آدمی ہیں، اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے نکلے تھے۔ 8 فروری کو انہوں نے ووٹ ڈالا تھا، آپ نے مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا، اور یہاں پر تصدیق ہو رہی ہے کہ ان پرامن مظاہرین کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پولی کلینک میں لائی جانے والی لاشوں پر واضح طور پر گولیوں کے نشانات تھے۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ ایک اور جو سٹوری ہے بی بی سی کی، وہ کیا بتاتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب کیا صورتحال انہوں نے وہاں پر بعد میں دیکھی کہ جناب وہاں پر جلا ہوا ٹرک، ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں، سڑک پر بکھرے شیشے، جوتے اور عمران خان کے پوسٹرز۔ یہ ہیں جناب سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد جو ہے وہ ڈی چوک کے مناظر، اور جا بجا بکھری گاڑیوں کے شیشے، زمین پر پڑے عمران خان کے پوسٹرز، جوتے اور
یہ جو اور اس کے بعد پھر اس آپریشن کے دوران 500 سے 550 کے درمیان مظاہرین کی گرفتاری کی تصدیق، اور اس کے بعد 100 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، اور پولیس ترجمان خود یہ مان رہے ہیں کہ رات 11 بجے کے بعد ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ آپریشن شروع کیا گیا، جس کی ابتدا میں سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو چاروں طرف سے گھیرا۔ اس کے بعد مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ آپریشن میں حصہ لینے والے ایک پولیس اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا، جی ہاں کیا بتایا، بلکہ آگے چل کر انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اسلام آباد پولیس کے ایک افسر عثمان احمد کے مطابق آپریشن سے پہلے جو ہے تمام علاقوں کی مارکیٹیں بند کرنے کے ساتھ ساتھ سٹریٹ لائٹس کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہ کرتے ہوئے بتایا کہ 2 سے 2.5 گھنٹوں میں آپریشن مکمل کر لیا گیا تھا، اور 500 سے زائد مظاہرین کو ڈی چوک اور دیگر جگہوں سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس بات کی تصدیق بی بی سی نے سرکاری اہلکار سے، پولیس سے تعلق رکھنے والے سرکاری اہلکار سے بات چیت کرتے اس کی تصدیق کی۔ دوسری جانب موصوف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ذات کے لیے پاکستان کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کمنٹ کریں گے وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، کس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ واقعی وسعت اللہ خان صاحب نے بھی ایک بات لکھی بی بی سی کے اوپر، انہوں نے بھی ایک شخص کا ذکر کیا۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہٹلر اور مسولینی سے بھی بڑھ کر ہے وہ شخص، تو شہباز شریف کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ شخص ہے کون، اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں جناب، عمران خان باہر تھا تو مشکل، اندر ہے تو مشکل، وسعت اللہ خان نے یہ لکھا۔ انہوں نے کہا جناب آپ چاہے مذاق اڑا لیں فائنل کال کا، چاہے آپ پھپتیاں کھسیں، چاہے آپ مزید جو ہے وہ طنز کر لیں اور جو مرضی کچھ آپ کر لیں، لیکن اتنے برس گزر جانے اور پچھلے 2 سال سے اس قدر ریاستی دباؤ سہنے کے باوجود پی ٹی آئی میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاسی بلوغت کی کمی ہے، تو پھر آپ کون سے رستم نکلے ہیں جو 8 فروری سے اب تک پتہ بھی کھڑک جائے تو ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں آپ کے چہروں پر؟ مطلب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کسی احتجاج کا اعلان بھی کر دے، اپنے پرامن احتجاج کا، تو آپ پورے پاکستان کو جو ہے وہ بند کر دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت چاہے فقدان ہے آپ کے خیال میں، تو اگر فقدان تھا تو کون سی قیامت ہے وہ آ جاتی اگر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل جاتی۔ اور جناب آپ چاہے خود کو جتنا بھی ناقابل تسخیر سمجھ لیں، مگر کیا اس سے پاکستان کے بنیادی مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور اگر منصور شاہ چیف جسٹس بن جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ راتوں رات آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی، الیکشن ایکٹ 2017 میں قلعہ بند ترمیم پر راتوں رات آپ نے اکسایا۔ یہ سب کچھ آپ کو آخرکار کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت کے پی کے میں جو چیف سیکرٹری ہیں وفاق کے تعینات کردہ، ان کے اختیارات وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے انٹیلیجنس رپورٹ آپ کے پاس کیا تھی کہ آپ نے دارالحکومت بلکہ پورے پنجاب کو کنٹینرستان بنا دیا، 3 صوبوں کی پولیس بلوا لی، پشاور تا ملتان موٹر ویز بند کر دیے، لاہور کی از خود مکمل طور پر جو ہے وہ ناکہ بندی کر دی، ٹرین سروس معطل کر دی، آدھے ملک میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ گڑبڑ کرا دی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پی کے بندوبستی علاقوں میں جو ہے وہ کلدم طالبان کی مسلسل کاروائیاں ہوں، ضلع کرم میں لگی آگ ہو اور بلوچستان کی دن بدن پھیلتی بدامنی ہو، اس سے زیادہ آپ کو ڈیجیٹل دہشت گردی اور وی پی این کی بے راہ روی کی پریشانی ہے؟ یہ وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے معیشت بہتر ہونے لگی تھی، تو پھر یہ سب کچھ کر کے، سڑکیں بند کر کے، ای کامرس پر اتھوڑا برسا کے اور گورننس کی کنٹینرائزیشن کر کے ہفتے 2 ہفتے میں ہی وہ جو آپ کو ملنا تھا وہ سب کچھ آپ نے پیشگی جو ہے وہ خرچ کر ڈالا۔ آپ کو بھروسہ ہے کہ جناب بیرون ملک بیٹھے لوگ ہوں یا بین الاقوامی ادارے ہوں یا خلیج کے شیخ ہوں، وہ جناب اپنا سرمایہ پاکستان میں لگانے کو بےتاب ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ پی آئی اے جیسا ہاتھی کوئی لینڈ گریبر بھی جو ہے وہ بولی کی قیمت میں خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور اس پوری گیم میں عام آدمی نامی مخلوق کو آپ نے مسلسل باہر رکھا ہوا ہے، اس کے ووٹ کی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ اور آخر میں چل کر وہ کیا لکھتے ہیں کہ کچھ تو بتائیے
کہ آپ فیصل آباد کا اختیاراتی گھنٹہ گھر بن کر ایسا کون سا ہدف پا لیں گے یا پانا چاہتے ہیں جو آپ کے سوا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کس کو کہہ رہے ہیں یہ وسعت اللہ خان صاحب؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو کچھ کیا ہے ہم نے وہ سپہ سالار صاحب کی مدد کے ساتھ کیا ہے. یعنی اس موقع کے اوپر یہ بیان دینا کہ جب پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے، عام آدمی یہ بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی یہ بات کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ بات کر رہی ہے، گراؤنڈ سے صحافی بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ہوا، اور ایسے موقع پر شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور وہ بھی تصدیق کرتے ہیں، مور ثبت کرتے ہیں. وہ اس کے اوپر آپ کے یقینی طور پر کمنٹس چاہیے کمنٹ باکس کے اندر کہ وہ یہ بات کرتے ہیں واضح طور پر کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ سپہ سالار صاحب کی بھرپور مدد کے ساتھ ہوا ہے. اس پر جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے، سپہ سالار صاحب بھی سوچیں، شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ یہ جو بیان انہوں نے ایسے اس موقع کے اوپر دیا ہے آخرکار اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کا اس طرح سے راستہ روک پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.